बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज जिस मौजू पर मैं अपने पैनल के साथ गुफ्तगू करूंगा, सबसे पहले तो उनको मैं खुशामदीद कहता हूं। वो बड़ा हसास और बड़ा ही दिल हिला देने वाला एक वाकया जो इस्लामाबाद में हुआ, पाकिस्तान की एक बेटी नूर मुकद्दम के साथ उसका जो बेहमाना किस्म का मर्डर किया गया, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और अपने पैनल से जानेंगे कि इसकी फ्रेश क्या सिचुएशन है और उसके जो कानूनी और शरई जो इसके नुकात हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और आइंदा जो सिचुएशन इसकी बनेगी केस की उस पर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने कल लोगों से भी जो बातचीत की है फ़ोन पे, उसमें भी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा कौमी असम्बली में शीरी मज़ारी ने और बाकी ख़वातीन ने भी इसको कहा कि सरेआम इसको फांसी दी जाए। और इसी तरह बाकी जो ख़वातीन की तंजीमें हैं वो भी इस मामले में, और इवन मर्द हजरात भी जो हैं वो इस मामले में भी बड़े हसास है और बहुत रंजीदा किस्म का माहौल है पाकिस्तान में। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जो मेरे साथ पैनल में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी साहब। ये इस्लामी स्कॉलर हैं और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं और वफाकी शरई अदालत के मुशीर भी हैं। जी असलम खाकी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आप चूँकि पाकिस्तान में बैठे हैं और इससे रिलेटेड आप लॉयर भी हैं, आप वफाकी जो शरई अदालत है उसमें भी उनकी मुआवनत करते हैं। तो इसके जो इस वक्त सिचुएशन है उसके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे व्यूवर्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नूर मुकद्दम के जो कत्ल का केस है, वैसे तो ऑनर किलिंग के केसेस पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में होते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से इसको कत्ल किया गया है, बहीमाना तरीके से, सफाकाना तरीके से, दहशत गर्दी के यानी तरीके से, वो अपने लिहाज से यूनिक है। और इस तरह से एक एलीट ग्रुप का, जो कि अरबपति लोग, बात कहते हैं खरबपति लोग हैं, उनका बेटा जो है उसका घर बुलाकर किसी खातून को या लड़की को कत्ल करना जो है, ये एक यूनिक केसेस में है, दिल हिला देने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में बल्कि वर्ल्ड में इस चीज़ को कंडेम किया जा रहा है। और लोग शिशदर है कि क्यों कत्ल किया गया। बज़ाहिर दो वजूहात सामने आई हैं यहाँ। एक तो यही है कि ऑनर किलिंग का मसला था। खुद वो ज़ाहिर ये कहता है कि जी ये लड़की पहले मुझसे प्यार करती थी, मुझसे थे, अब ये मुझसे शादी नहीं कर रही थी, मुझे अवॉइड कर रही थी या कहीं और करना चाहती थी, मैंने इसीलिए रिवेंज लिया है और मैं पागल हो गया था। दूसरा जो है, कुछ मीडिया पे आ रहा है कि नहीं, ये जिस इदारे में ये करते हैं जिसको थेरेपी वर्क्स वगैरह कहते हैं, वहाँ कुछ जिन्नाती अमलियात के भी कुछ ऐसे इनको ट्रेनिंग थी या इन्होंने कोई ईजाद किए हुए थे जिसमें सर की कुर्बानी दी जाती है, जैसे कि तिलस्मात का तरीका है उस पर किया। ये भी एक र्यूमर टाइप है, कोई कंफर्म नहीं हो रहा। तो बहरहाल जिस हवाले से भी बात की जाए, ये जो है इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम में भी जो है इंसान के कत्ल को कंडम किया गया है, ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान भी हो, बल्कि कहा कि मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिसने किसी एक भी इंसान को कत्ल किया वो ऐसे है जैसे उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो कत्ल कत्ल है, चाहे किसी ज़ात पात का करे, किसी मज़हब का करे। फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के केसेस काफ़ी होते रहते हैं, और वो ऑनर किलिंग भी मल्टीपल किस्म की है। एक ऑनर किलिंग तो यही है जैसे किसी के साथ किसी की दोस्ती थी, वादा था शादी करेंगे, किसी और से कर ले। एक ऑनर किलिंग होती है कि अपनी बेटी जो है वो अपनी मर्जी से किसी जगह शादी कर ले लड़की, तो उसके भाई या वालिद उसको कत्ल कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कोर्ट मैरिज कर दी। तो लेकिन ये हर लिहाज से जो है एक काबिल मजम्मत जो है ये एक कत्ल है। और मैंने इसको अपने फेसबुक में भी और यहाँ फतवे के तौर पे, क्योंकि मैं जूरिस्ट कंसल्टेंट हूँ फेडरल शरीयत कोर्ट का, तो ये मुफ्ती से भी ऊपर का दर्जा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि शरीयत कोर्ट को गाइड करने के लिए एमेकस क्योराई जैसे होते हैं, एक पैनल होगा जिसमें मेरा नाम भी है और वो शरीयत कोर्ट को मशवरे देंगे। साफ ज़ाहिर है बैकग्राउंड भी मेरा शरीयत का है, अगरचे मेरे पास फयाज बाकर साहब की तरह कुछ लाइसेंस इसी ज़माने थी, इन्हें पता है क्योंकि हम बहुत पुराने क्लास फेलो हैं, 9th के भी, फिर यूनिवर्सिटी में। बल्कि मैं कहा करता हूँ बगैर दाढ़ी के मैं वाहिद मुफ्ती हूँ पाकिस्तान का। तो एजाज है, दाढ़ी हमने अंदर रखी हुई है। तो बहरहाल ये तो एक सेकेंडरी चीज़ थी ऐसे बात की। तो उस बेस पे मैंने फेसबुक पे मैंने कहा नूर मुकद्दम एक शहीद
ہے, اس کی موت جو ہے وہ شہادت بالکل ہے. صحیح. عام طور پر لوگوں نے اس کو ریئیکٹ کیا جی وہ تو ایک ایسی تھی جی نعوذ باللہ, یا جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی آوارہ کیا کرنے گئی تھی, گھر سے غائب تھی. میں نے کہا دیکھیں یہ اس کی ذاتی زندگی ہے, ہم بالکل ذاتی صحیح. زندگی کی بات نہیں کر رہے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ جا رہا ہوں جس میں آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید, کہ جو اپنے مال کی بھی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے, جو عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا, ٹھیک ہے, اور جو جان کی حفاظت کرتے ہوئے. تو یہاں جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے وہ ماری گئی, بھاگی, یہ نہیں کہ اس نے کہا او جی مجھے قتل کرو, وہ بھاگی, ٹھیک ہے, ٹو سیو ہر لائف, اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہوئے, جو کہ بظاہر نظر آ رہا ہے اور انڈرسٹوڈ ہو رہا ہے ایک عورت جب بھاگتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے زبردست قسم کی ایسی ہیں جس پہ اسے شہید کہا جا سکتا ہے. جہاں ان کی ذاتی تعلق ہے وہ ذاتی حد تک ہے, اللہ اسے بہتر جانتا ہے, نہ میرے تعلق کا آپ کو پتہ ہے کہ میرے کیسے تعلق ہے, نہ ان کا ہے. یہ ایک ذاتی زندگی ہے, وہ حقوق اللہ میں آ جاتا ہے, اور حقوق اللہ جو ہے یہ انسان اور آدمی اللہ کے درمیان ہے. کوئی آدمی نہیں پوچھ سکتا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, روزہ کیوں نہیں رکھا, یا اللہ کا یہ حق ادا کیوں نہیں کیا. لیکن حقوق العباد جہاں ہیں, رائٹس آف دا پیپل, وہاں پوچھا جا سکتا ہے, اسٹیٹ بھی پوچھتی ہے, سوسائٹی بھی پوچھتی ہے. جہاں تک یہاں کی ڈیولپمنٹ کا ہے, یہ ایک چیز اچھی بھی ہے کہ سوسائٹی نے بھی ریئیکٹ کیا, اگرچہ تھوڑا سا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بروٹل ہونے کے علاوہ ذرا پاورفل فیملی کی تھی وہ بھی, لیکن جو پیسے کے لحاظ سے پاورفل تھے وہ ظاہر جعفر جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے. تو اس پہ سوسائٹی نے ریئیکٹ کیا کیونکہ بروٹیلٹی ہوئی. شاید بروٹل اتنا نہ ہوتا, وہ گردن نہ کاٹتا, زخم نہ تھا, ویسے مار دیتا. یہ ایک دو دن اخباروں میں آتا ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے. تیسرا فیکٹر یہ کہ عمران خان صاحب نے بھی کیا, ہمارے وزیر داخلہ نے, لوگوں نے بھی, اور عدالتوں نے بھی انصاف کیا, پولیس نے بھی اسٹینڈ لے لیا, حالانکہ خریدے جا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جی جہاں اور چیزیں ہیں تو پازیٹیو فیکٹر ہے کہ اس وقت حال یہ ہے کہ سب جیل میں ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا جو ملازمین اس میں انوالو نہیں ہے کہ جی وہ ڈرائیور ادھر تھا ادھر, ان کو انہوں نے کہا جی چھوڑ دیں گے. لیکن ابھی تک ظاہر جعفر جو ہے وہ بھی ہے, اس کے والدین بھی, کہ انہوں نے چھپایا شہادت کو, انہیں فون کیا گیا کہ جی آپ کا بیٹا یہ کر رہا ہے, بجائے اس کے کہ وہ رش کرتے پولیس کو انفارم کرتے. تو انہوں نے منع کیا کہ پولیس کو انفارم نہ کریں, بلکہ ان کا اپنا ہی ادارہ ہے جہاں یہ کام کرتے ہیں, تھراپی ورک بھی ان کو دیں. وہ لا انفورسمنٹ. خاکی صاحب, میں یہاں پر آپ کو سے پوچھوں گی کہ جو اس کے اوپر چارجز فریم ہوئے ہیں اور جس طرح سے آپ نے بتایا ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنا جرأت مندانہ کام کیا کہ آپ نے اس بچی کو شہید کہا, اور صرف شہید اس لیے نہیں کہا لفظوں کے طور پہ, بلکہ اس کو آپ نے حدیث کے ساتھ, قرآن کے ساتھ پروو کیا. اس کے اوپر میں آپ کی اس اقدام کو سراہتی ہوں. ساتھ ساتھ میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی جو اس کے اوپر چارجز لگے ہیں, کیا اس میں ٹیررزم کے چارجز لگائے گئے ہیں؟ جیسے ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا زینب کا قصور میں, تو اس کے اوپر ٹیررزم کے چارجز لگے اور اس کا بہت تیزی سے فیصلہ ہو اور اس کو پھانسی لگ گئی. کیا اس کے اوپر ایسے چارجز ہیں؟ اگر ہیں تو آپ ایز اے لائر, ایز اے لیگل پرسن, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی, جہاں تک اس پہ چارجز کا تعلق ہے, 302 جو ہے سیکشن, مطلب جو قتل عمد جس کو ہم کہتے ہیں, مرڈر کہتے ہیں, جو انٹینشنل کیا جائے اس قتل کو کہتے ہیں, تو وہ تو ڈیفینیٹلی لگا ہے. پھر جو بروٹیلٹی کے ہیں وہ لگے ہیں. میرے جو ہے ذہن میں کہ ابھی انہوں نے کہا ٹیررزم اس وقت بنتا ہے جب وہ پبلکلی کوئی کرے یا بروٹیلٹی کے ساتھ کرے. تو یہ دونوں فیکٹر ہیں. پبلکلی یہ ہوا کہ گھر میں وہ سین سے باہر بھاگی, سینٹ میں بھاگی, لوگ دیکھ رہے ہیں, پبلک ٹیررائز ہو گئی ہے. جہاں پبلک یا اس کا کوئی سیکشن ٹیررائز ہو جائے, اور ایون میں کہتا ہوں کہ اخبار میں آنے سے بھی لوگوں کو بھی موقع پہ بھی ادھر ادھر سے گھر والے دیکھ رہے تھے, گھروں میں چھتوں پہ خود نوکر ملازم, تو یہ ٹیررزم کا کیس بنتا ہے. لیکن ابھی ٹیررزم کی یہ سیکشن 7 ایک ہوتی ہے آف دا ٹیررزم ایکٹ, وہ ابھی اس کے لیے تجویز ہے. اب یہ کل پتہ لگے گا کہ اس کے چارج میں شامل ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ معاملہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے. جب انویسٹیگیشن میں ہوتی ہے تو اس میں ڈے ٹو ڈے انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ایویڈنس کلیکٹ کر کے اس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں. جب وہ چلان مکمل پیش ہو جاتا ہے پھر اس میں ایڈ نہیں ہو سکتے, یا لمبا پروسیجر ہے ایڈ کرنے کے لیے. ایک تو یہ پروسیجر ہو گیا. دوسرا اچھی بات یہ ہے کہ اس کے والدین بھی ابھی تک جیل میں ہیں. انہوں نے ایک دن جو ہے اپلائی کیا, اور ابھی پرسوں ان کی یعنی 4 اگست کو ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے ان کی بیل پہ جو ہے وہ ہونے ہے ڈسکشن.
تیسری ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے نور مقدم کا کیس لڑنے کے لیے فالو کرنے کے لیے کوئی فنڈ کھول دیا جس میں پتہ لگا ہے کہ $47,000 جو ہے جمع ہوئے ہیں، لیکن نور مقدم کے والدین نے انہیں روک دیا. انہوں نے کہا جی ہم خود افورڈ کر سکتے ہیں، یہ چندے نہ کریں، بلکہ انہوں نے کہا یہ کسی جس نے کر بھی لیا ہے اسے چاہیے کہ کوئی اسی قسم کا اگر کوئی وہاں ہے لیگل ایڈ کا تو یا پاکستان میں انہیں چاہیے کہ وہ بھیج دیں تاکہ اس کے تحت آگے کام کیا جا سکے. تو ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے. تیسرا میں سمجھوں گا والدین کا بھی ایک رول ہے. والدین کو پیسے کے ساتھ ساتھ ٹائم بھی دینا چاہیے. ہم پیسے تو بہت دے دیتے ہیں بچوں کو، ایش دیتے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے گاڑی لے دی ہے جی، گھر لے دیا ہے جی، اچھے اسکول میں ڈال دیا، اور اچھے اسکول میں انگلش میڈیم ہی سمجھے جاتے ہیں جہاں فیسیں زیادہ ہیں. لیکن ہم نے تعلیم کے ساتھ، میں کہتا ہوں اس وقت جو مسئلہ ہے وہ بچوں کے لیے تعلیم سے زیادہ اہم ان کی تربیت ہے. کیا ہم نے ان کو وہ ماحول دیا ہے؟ گھر میں اکیلے چھوڑ دینا، کلب میں وہ جا رہے ہیں ان چیکڈ ہے. آپ کے یورپ میں تو چیک ہوتا ہے، وہاں تو ایک عام ویلیو سسٹم میں داخل ہے. وہ ایسے جیسے کوئی بچہ اسکول جاتا ہے، وہاں کلب میں جانا ایسے ہی ہے. یہاں کلب میں جب جاتے ہیں تو ان کا ماحول اس سے ڈیفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے، سوشل پہ بھی. اور جہاں تک میرے خیال میں لیگل فیٹرنیٹی کا تعلق ہے، وہ سب جو ہے وہ نور مقدم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ظاہر کے ساتھ جو ہے، اگرچہ رائٹ ہے ملزم کا، چاہے وہ جتنا بڑا ملزم ہو، جیسے اسے رائٹ ہے کہ اسے ریپریزنٹ کوئی کونسل کرے، لیکن ابھی کوئی اچھا کونسل اس کی طرف سے نہیں آنا چاہ رہا. تو لیکن اس کا رائٹ ہے اگر وہ کرتا ہے. اس میں جو ہمیں ایک لوپ ہول نظر آ رہا ہے اس کیس میں، وہ یہ ہے کہ جی وہ پلی لیں گے جی کہ یہ ذہنی مریض تھا. ذہنی مرض ہو میں اسے قید تو ہو سکتی ہے لیکن اسے ڈیتھ نہیں ہو سکتی. یہ ایک جس کو کہتے ہیں لیکیج ہے کیس میں، جس کو کور کرنا ہے. تو اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا وہ صرف اسی وقت جو ہے وہ پاگل ہو جاتا تھا جب کسی کو جو ہے اس کو کوئی ریجیکٹ کرتا تھا، یا عام حالات میں بھی کہیں پیسہ بھی وہ اپنا ضائع کر آیا، یا اٹھا کے جناب کروڑوں روپے سڑک پہ پھینک رہا ہے، ڈالر پھینک رہا ہے، پھر تو ہم کہیں گے ذہنی مریض تھا. لیکن صرف کسی کی جان لینے کے لیے، ایک معصوم کی، عورت کی. اور بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے دیکھو جی وہ کتنا، جیسے لوگ کہتے کوئی ایک دو دوست ملے، دیکھے جی ہمارا یار کیسے بہادر تھا. میں نے کہا یہ مارتا تھا کسی گورنر کے بیٹے کو، میں ہوتا کسی دہشت گرد سے اس کا پلہ پڑتا، طالبان سے ان کو مارتا، میں پڑتا. ایک معصوم بچی کو، وہ بھی گھر بلا کے نیتی کو مارنا کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو تمہارا چوکیدار بھی کر سکتا ہے یہ کام. ٹھیک ہے، تو طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور کو پچھاڑ دیں. طاقتور تو تب ہے جب آپ یا کسی کو بدلہ لینے کی استطاعت رکھتے ہوئے معاف کر دیں. آپ اسے معاف کر دیتے، میں کہتا ظاہر جعفر جو ہے وہ بہت بڑا طاقتور ہے، یا اپنے سے زیادہ طاقتور کوئی ہے اس سے کو آپ جو ہے وہ اس سے جیت جاتے. تو یہ ایک بہت ہے، بلکہ میں اس کو کہوں گا نہ صرف اشفاقانہ قتل ہے، بلکہ یہ ایک شرمناک اور گھٹیا حرکت ہے کہ ایک معصوم بچی کو گھر بلا کر، نہتی لڑکی کو، اس کے کو یہ قتل کرنا. تو دیکھیں انشاءاللہ قوم ساتھ کہہ رہی ہے. تھینک یو اسلم باقی صاحب. پروفیسر باقی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کی کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ جی ہاں، یہ ان کی بات صحیح ہے. خاکی صاحب کی پہلی بات تو یہ کہ چلان ابھی مکمل نہیں ہوا، تو اگر دہشت گردی کا الزام اس میں شامل ہو، جیسے پولیس تمام شواہد دیکھ رہی ہے، وہ بہت اہم ہے اس کو صحیح سزا دینے کے لیے. دوسری جو فکر کی بات ہے، فکر کا لمحہ ہم سب کے لیے، وہ غیرت کا تصور ہے جو ہمارے ملک میں پھیلا ہوا. ہمارا غیرت کا تصور بے غیرتی کے اوپر منحصر ہے. کمزور پہ ہاتھ اٹھانا، نہتے انسان پہ ہاتھ اٹھانا، بے قصور پہ ہاتھ اٹھانا، اسے مارنا، قتل کرنا، یہ بے غیرتی ہے. آپ مذہب کے حساب سے دیکھ لیں، ہماری روایات کے لحاظ سے دیکھ لیں، قبیلوں میں بھی جنگ ہوتی تھی تو عورت آ کے دوپٹہ رکھ دیتی تھی تو جنگ بند ہو جاتی تھی. جیسے خاکی صاحب نے بالکل صحیح کہا، غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں یا تو غصہ آئے اپنے سے کمزور پہ اور ہاتھ نہ اٹھائے تو یہ غیرت ہے، یا اپنے سے مضبوط ہے اس سے آپ نے ناانصافی کا بدلہ لینا، وہ غیرت ہے. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ بے غیرتی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو عورتیں جنہیں پھنسایا جاتا ہے، سازش کر کے، جھوٹ بول کے، انتقامی جذبے کے تحت اور مارا جاتا ہے، قانون میں اس طرح کی پنچایتیں اور جرگے بٹھانا منع ہے. آپ وہ اس طرح کا انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتے. لیکن وہ جو ایسی عدالتیں بیٹھتی ہیں اس میں
ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، پولیس کے افسران بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ڈپٹی کمشنر بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو میڈیا میں یہ آواز دب گئی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جیسے خاکی صاحب نے کہا ہے جو ان کے حق میں اس کو دوسرے طریقے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بے حیائی ہے. جیسے انہوں نے کہا جب کوئی شواہد ہی نہیں ہے، آپ گمان کی بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ وہ وہاں کیوں تھا، کیا کر رہا تھا. جس چیز کے شواہد ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں قتل کے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک تو نور مقدم کو فوری انصاف ملنا وہ اہم ہے، لیکن یہ ہماری اپنی پوری قوم کی تعلیم کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیم سے مدرسوں اور اسکولوں میں نہیں، میڈیا میں بھی وہ تعلیم ہے، اخباروں میں بھی ہے، عام گفتگو میں بھی ہے. یہ تعلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ کمزور پہ ہاتھ اٹھانا بغیرتی ہے، کسی نہتے شخص کو قتل کرنا بغیرتی ہے، اور جو اپنی جان بچانے کے لیے مارا جائے وہ شہید ہے. یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات، جیسے ابھی پروفیسر صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کا قصور میں زینب کا مرڈر ہوا، بچی کا، اور پہلے ریپ ہوا اس کا، اور پھر سزائے موت بھی ہوئی اس کو بندے کو. تو یہ کیسز بہت زیادہ تعداد میں پاکستان میں یہ ہو رہے ہیں، اور بچوں کے ساتھ بھی زیادتی کے کیسز. تو اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ یہ جو سر عام سزائے موت، سر عام پھانسی کا جو ایک کانسیپٹ ہے اسلام میں بھی، اس کو لاگو نہیں ہونا چاہیے وہاں پہ؟ دیکھیں میں چھوٹی سی بات کروں گا. 2000 عورتیں ہر سال قتل ہوتی ہیں غیرت کے نام. جی جی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. جو بچے ہیں وہ الگ ہیں جن کے کیسز آ رہے ہیں، لیکن دوسری بات جو اہم ہے، 80% یہ واقعات گھروں میں ہوتے ہیں یا ان لوگوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں جو انتہائی قریب ہیں. مسئلہ پھانسی کا نہیں ہے، مسئلہ ظاہر جعفر کی بیماری کا نہیں ہے، ہماری قومی طور پہ بیماری کا ہے کہ ہم حق اور ناحق میں فرق کرنا سیکھ گئے، بھول گئے. آپ دیکھیں نا وہاں پہ گارڈ موجود تھے، خان سامان موجود تھا، ان کی حس بالکل مر گئی تھی، وہ اتنے بزدل ہو گئے تھے کہ انہیں حوصلہ نہیں ہوا. لڑکی نے چھانگ لگائی ہے، باہر آئی ہے کہ وہ پکڑے، ان کی بندوق سے مظلوم پہ اٹھ سکتی ہے. ایک بندہ ظلم کر رہا ہے. ایک قومی بیماری ہے، ہم حق اور ناحق میں فرق کرنا بھول گئے. تعلیم کا بنیادی کام ہوتا ہے حق اور ناحق میں فرق سکھانا. آپ پھانسی لگا کے خوف تو پیدا کر دیں گے، لیکن وہ حق یا ناحق کا فرق کیسے آپ سکھائیں گے جب پورے ملک میں ہر کام ہی ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. جن کے پاس طاقت ہے وہ زمینوں پہ بھی قبضے کر رہے ہیں، وہ ٹیکس بھی چوری کر رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں بھی آ رہے ہیں، وہ ہر طرح کے کاموں میں جا رہے ہیں. جب ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے یہ واقعات تو ہوتے رہیں گے. سر رانا ہاشمی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ اس اتنے بڑے جو مسئلہ پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے یہ تو، لیکن پاکستان کی حد تک بات کریں تو اس کا کیا حل ہے، کیا سولوشن ہے اس کا؟ میں اسٹوڈنٹ اور وکٹمالوجی کی اسٹوڈنٹ کے طور پہ صرف یہ کہوں گی کہ ہمارے ملک میں یہ وکٹم بلیمنگ ختم ہونی چاہیے. جو قتل ہوتا ہے اسی پہ آپ الزام بھی لگا دیتے ہیں، وہاں پہ کیوں تھا، کیا تھا. اب قرۃ العین قتل ہوئی، اس کے بعد دوسری بچی ایک اور قتل ہوئی، اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اپنے ہی گھر میں تھی، اپنے بیڈ روم میں تھی، ہسبینڈ آیا اور اس نے آ کے مار دیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت تک نہیں ہوگا. ہم اپنی بیٹی کو جس طرح کی تعلیم دیتے ہیں، میرا خیال میں زیادہ تربیت دینے کی ضرورت بیٹوں کو ہے. وہ بیٹوں کو اگر اچھی تربیت دیں گے تو معاشرہ سدھر جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ ہم ہر بلیم، ہر ذمہ داری، ہر حق، ہر عزت کا عورت پہ رکھتے ہیں. مرد کو اس سے زیادہ اپنا فرض نبھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے نا تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں مار دیتا، وہ اس معصوم بچی کو کیوں مارتا ہے؟ وہ تو پھر بھی رہے گا اسی کے ساتھ کہ تمہاری بہن نے اپنی پسند کی شادی کر لی، وہ تو اس کو سہنا پڑے گا. اس سے بہتر اپنی بہن کو مارنے کے وہ اپنے آپ کو مار لے تو اس کی جان چھوٹ جائے گی. باقی صاحب یہ بتائیے کہ اس میں یہ بندہ جو ہے یہ ڈیول نیشنل ہے، US سٹیزن ہے، تو امریکن ایمبیسی کے لوگوں نے بھی اس سے ملاقات کی ہے جا کے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے، جو لا آف دا لینڈ ہے وہی پریویل کرے گا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انوالومنٹ ایسی ہو سکتی ہے امریکہ کی؟ ہاں، امریکہ کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. اب جہاں تک لا کا تعلق ہے
اگرچہ امریکن ایمبیسی نے کہا ہے کہ جہاں جرم ہوتا ہے وہیں کی جو ہے وہ کاگنیزنس ہوتی ہے، یہ بھی انہیں اسکن سیو کرنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے ایک لا موجود ہے جس کے تحت اگر یہاں بھی ہوتا ہے یا پاکستان کا کوئی شہری باہر بھی کرتا ہے اور وہ یہاں جرم ہے تو اس کو یہاں حوالے کیا، جس کو حوالگی ملزمان بھی کہتے ہیں۔ لیکن بہت اچھا ہمیں نظر آیا کہ انہوں نے کہا نہیں جی لیٹ ہم فیس دا ٹرائل ان پاکستان، کیونکہ باہر آ کے وہ کئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں، وہاں ڈیتھ پینلٹی بھی نہیں ہے، یہاں جو ہے یہ چیز اپنی حد تک صحیح ہے۔ تو لیکن ایک چیز میں کہوں گی کہ پہلے جب یو ایس ایمبیسی کا آفیسر گیا، اس کے اوپر جب ڈان میں خبر اٹھی، ہم نے ایک اوپن لیٹر کملا ہیرس اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو لکھا، اوپن لیٹر ہم نے اس کو فیس بک پہ، واٹس ایپ پر، اس کے بعد ان کی یہ تردید آئی کہ ہم یہاں پہ کریں گے، اس سے پہلے دے ور ٹائٹ لپڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا کہ آپ کی انٹرونشن تھے، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جب بھی کوئی جرم ہو اس کا سدبات صرف سزا سے نہیں ہوتا، ہماری سول سوسائٹی کو موو کرنا ہے، پیرنٹس کو خود موو کرنا ہے کہ ہمارے مثلا جیسے یہی غیرت کا بات ہے، جیسے کہ فیاض صاحب بھی کہہ رہے تھے، ہم بچوں کو تربیت شروع سے تعلیم دیں کہ غیرت کو ری ڈیفائن کریں، کہ غیرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے حق کو کھانے کے لیے غیرت کریں، لڑکی کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بہن کا حق ہے، میری گرل فرینڈ کا حق ہے کہ وہ اپنی جو ہے رائٹ آف ایسوسیشن ہے کہ جس کے ساتھ چاہے وہ منسلک ہو، ذاتی زندگی میں شادی جس طرح کرنا ہے وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ کہاں کرتے، یہ غیرت یہی ہے کہ آپ اس کو برداشت کریں۔ ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جی بتائیں سب سے طاقتور پہلوان کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا جو کہ شخص ہے، انہوں نے کہا جو بڑے پہلوان کو پچھاڑ دے، انہوں نے کہا نہیں جو اپنے نفس کو پچھاڑ دے۔ یہ لڑائی جو ہے وہ اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنی خواہشات کے خلاف۔ تو اسی طرح اگر غیرت جس کو ہم کہتے ہیں ود ان بریکٹ، اگر وہ کسی کو آئی ہے تو وہ اپنے آپ کو پچھاڑ دے کہ نہیں میں اپنے آپ سے لڑتا ہوں، نہیں یہ اس کا رائٹ ہے، جیسے میرا رائٹ ہے، یعنی کہ وہ لڑکا یہ سوچ لے کہ فرق ہے میں کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہوں اور میری ایک جو فرینڈ ہے کلاس فیل ہے وہ کہتی نہیں مجھ سے شادی کرو، تو ہاؤ وڈ آئی فیل فار دیٹ؟ کہنے سے تو نہیں ہوتی، یہ تو فیلنگ کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح والدین کو بھی اس میں کرنا ہے، سوسائٹی کو موو کرنے کے جب ایسے واقعات ہوں تو وہ موو کریں جیسے اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ایک دن انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ اب لوگ میں ابھی جو ہے وہ پڑھ رہا تھا اور میں کیونکہ اسلامک لا کے علاوہ ریلیجن ری وزٹڈ پہ کام کر رہا ہوں، میں نے ان کو یہی کہا ہے، میں خود حافظ ہوں، مدرسہ پڑھا ہے، مبلغ تھا، بعد میں ایتھیسٹ ہوا 4 سال، واپس ری وزٹ کر کے آیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں آپ ابھی یہاں جی قرآن شریف ناظرے پڑھائیں گے جی بچوں کو لازمی، میں کہتا ہوں بھائی قرآن آپ سارا نہ پڑھیں، بچوں کی آپ جو تربیت والی آیات ہیں وہ پڑھیں، جو نہ بولے، الزام نہ دیں، بدکاری نہ کریں، ٹھیک ہے، کسی سے دھوکہ نہ کریں۔ آپ یوسف زلیخا کا قصہ کیوں پڑھانا چاہتے ہیں چھٹی کے بچے کو؟ اور کیوں ایسے فلسافیکل چیزیں ہیں جو کہ نہیں پڑھانی چاہیے ان کو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو حافظ قرآن نہیں محافظ قرآن بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن تربیت نہیں ہوتی، وہی جا کے مدرسوں میں یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک چیلنج کیا دے ہوئے، حالانکہ فیاض صاحب جانتے ہیں میرے والد صاحب بھی وہاں پڑھاتے تھے قرات، جس مدرسے میں یہ یعنی اسکول میں، مدرسے نہیں بیٹھتا میں ان پہ کہ بہت اچھے یہ نیک بچے تھے، یہاں سے جو ہے میرے والد صاحب بھی پڑھاتے تھے، ہم 7 پوچھ سے مولوی ہیں، میں خود حافظ بھائی ہمارے، لیکن میں یہ نتیجے پہ پہنچوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کے لاکھوں بچے تھے، ایک بچہ بتا دے جو حافظ قرآن ہوا ہو۔ چند لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے لوگ ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مدرسوں میں بھی ریپ ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بھی مس یوز ہو رہا ہے۔ بچوں کو آپ کیوں بھیجتے مدرسے میں؟ کوئی بتائیں بچوں کا مدرسہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کا تھا، ایک بچہ بتا دے حافظ ہوا ہو۔ حافظ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ جی گھوڑا گزر گیا کسی نے دیکھا نہیں ہوگا، رپورٹ نہیں کیا ہوگا۔ حافظ ہوتا ہے تو وہ تو کافی لانگ اس پہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بچوں کو یہ مدرسہ سسٹم مزید گورنمنٹ مولویوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہی ہے، یہ زہر قاتل ہے۔ آپ کیسے بچوں کو پڑھائیں گے 6 7ویں بچوں کو؟ میں تو کیونکہ اسلامک لا پڑھاتا ہوں، عورتوں کے مسائل ہیں، ذاتی مسائل ایسے جس کو ہم شاید اتنے لبرل موقع پہ بیٹھے ہیں میں نہ بتا سکوں کہ قرآن میں کیا کیا ہے۔ عورتوں کو جب یہ ہو تو یوں کرو، فباشروہن، ان سے جو ہے وہ تم یہ مباشرت کرو۔ بچہ پوچھے گا مباشرت کیا ہوتی ہے؟ ایک بچے نے پوچھ بھی لیا یوسف زلیخا کے قصے میں، زلیخا کی منگتی سی یوسف کو، میں نے کہا بتاؤ جی اب۔ تو کئی فلسافیکل چیز، شیطان اور جو ملائکہ اور آدم کا جو کمپٹیشن ہوا تھا اس پہ بھی ایک بچے نے یہی پوچھ لیا میڈم سے کہ میڈم اللہ نے تو پیپر آؤٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے جی فرشتوں کو نہیں بتایا یہ چیز نام، آدم کو ہی از پٹنگ دم ان کمپٹیشن، بتاؤ
یہ تو پیپر اللہ نے آؤٹ کر دیا، اب یہ تو فلسافیکل چیزیں ہیں. میں نے کہا جی ہوں دسو، اب بتائیں آپ بچے کو کیا جواب دیں گے؟ بچے کا ابھی وہ ذہن کنسیپچول نہیں ہے. کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی ہے وہ سٹیپس میں کیسے کریں. یہ تو وہی ہے کہ آپ دوسری تیسری کلاس کے بچے کو اٹامک سٹرکچر اور تھیوری پڑھانا شروع کر دیں. بھئی نہیں، اس کا ایک اور سٹیج ہے. تو خدا را بچوں کو حافظ قرآن نہ بنے، محافظ قرآن پڑھیں، ان کی تربیت سے جو متعلق ان کو وہاں بتائیں کہ اسلام کہتا ہے ہر ایک کو حق حاصل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ عورت سامنے آئی جی میں اپنے خاوند کو پسند نہیں کرتی، حضور نے کہا ڈیزولو، جاؤ اس کا کوئی چیز ہے تو وہ واپس کرو. ایک آئی جی میرے باپ نے جو ہے وہ کر دیا ایک ایسے شخص سے میرا نکاح یا شادی جس کو میں پسند نہیں کرتی، آپ نے کہا ڈیزولو، جاؤ تم آزاد ہو. تو یہ پرسپیکٹو ہم بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان میں غیرت کا تصور یہ ہے کہ ہر ایک کا یہ رائٹ ہے، چاہے عورت ہے یا مرد، کہ وہ اپنے لائف پارٹنر چنے. جی ڈاکٹر صاحب بہت تھینک یو شکریہ. سو مچ. آپ نے بڑی مفصل طریقے سے ساری اس بحث کو جو ہے وہ سمیٹا ہے، اور امید ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں انہوں نے کافی ان کو اپڈیٹ بھی ملا ہوگا، اور پھر اس میں مزید بھی انفارمیشن جو ڈاکٹر محمد اسرم حاقی صاحب نے دی ہے وہ ان تک پہنچی ہوگی، اور وہ اپنے کمنٹ باکس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے. تو پروفیسر صاحبان آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.